अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, अलीमा खान साहिबा को जल्द सजा सुनाकर जेल भेज दिया जाएगा। जिस किस्म का वो एहतजाज शुरू कर रही हैं या शुरू करने की कोशिश कर रही हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज नजम सेठी साहब ने अपने टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जल्द ही ऐन मुमकिन है कि 26 नवंबर से रिलेटेड जो केस हैं उनका फैसला आए और फैसले के नतीजे में आप देखें कि अलीमा खान साहिबा को सजा हो जाए और वो जेल चली जाएं। जो वो एहतजाज कर रही हैं वैसा एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ऐसा होता है या नहीं होता, मोअज़्ज़िज़ अदालत तो यकीनन सबूत देखेगी, बहुत सारी चीजें देखेगी और उसके बाद फैसला सुनाएगी। लेकिन नजम सेठी साहब ने टीवी पे बैठ के कह दिया है कि अलीमा खान जिस किस्म की तहरीक शुरू करने जा रही हैं वो तहरीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब अगर आप तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप की बात करें तो लगता है ऐसे है कि उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको पसंद नहीं आया कि अलीमा खान साहिबा बाहर निकली हैं और एक तरह से उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने की कोशिश की है। कल वो जिधर भी गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हमने देखा वहां से जो विजुअल्स आए, हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले, लोगों ने उनकी बात सुनी और उनका एक ही मुतालबा था कि भाई हमने हुकूमत पे दबाव डालना है। जिस किस्म का एहतजाज अब तक हमने किया है उससे हुकूमत पर कोई दबाव नहीं पड़ा। और अब जो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी एक दिन का कोई एहतजाज होगा 5 अगस्त को, उसको भी उन्होंने एक तरह से रद्द कर दिया और कहा कि ऐसे तो हुकूमत पर दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नजम सेठी साहब की ये खबर है, नजम सेठी साहब ये तजिया दे रहे हैं अपने टीवी प्रोग्राम में कि भाई लगता है ऐसे है कि ये जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन अगर अलीमा खान ये करने की कोशिश करेंगी तो उनको किसी मुकदमे में सजा सुनाकर जेल भेज दिया जाएगा। अब देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। अब अगर आप मुल्क के अंदर मसाइल को देखें तो बहुत सारे मसाइल हैं, सिर्फ अलीमा खान और उनके एहतजाज का मसला तो नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं, कल ही इसको जियो न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा था कि मुल्क भर में एक साल के दौरान आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। अब इस खबर की थोड़ी सी मैं आपको तफसील पढ़ के सुनाऊं कि इन तजर्बाकारों ने एक साल के अंदर आटे की कीमत के साथ क्या किया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि गंदम का बहरान आ जाएगा और ऐन मुमकिन है कि हमें गंदम बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े। अच्छा, अब जरा खबर की मैं तफसील आपको बताता हूं। मुल्क भर में एक साल के दौरान आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। 10 जुलाई 2025 के मुकाबले में 10 जुलाई 2026 के एक साल में आटे का 20 किलो थैला 1250 रुपए तक महंगा हो गया है। 1250 रुपए तक जी महंगा हो गया है। एक साल में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत सूबों के बड़े शहरों में आटे की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। अब ये हुकूमत का जो अपना इदारा शुमारियात है उसके जो उसकी दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक कराची में इस वक्त जो शहरी हैं वो सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। कराची के अंदर 20 किलो आटे का जो थैला है उसकी कीमत तकरीबन 1800 रुपये है और इसी तरह उसमें तकरीबन 1800 रुपये इजाफा हुआ है, जो बढ़कर अब मुल्क में सबसे ज्यादा 2900 रुपये तक पहुंच गई है। यानी एक साल के अंदर कराची में 1800 रुपए, लेट मी रिपीट दिस, 1800 रुपए आटे की बोरी की कीमत में इजाफा हुआ है और 20 किलो आटे का जो थैला है वो अब ऑलमोस्ट 3000 रुपए का कराची में मिल रहा है, 2900 का मिल रहा है। इसी तरह जो हुकूमती दस्तावेजात हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे मालूम होता है कि पेशावर और बन्नू में एक साल में आटे का जो थैला है उसकी कीमत में 1250 रुपए, कोयटा में 1200 रुपए, इस्लामाबाद में 1173 रुपए, सखर में 1140 रुपए, हैदराबाद में जो है वो 1100 रुपए में आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। तो हर जगह पे जनाब आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। ये तजर्बाकारों ने एक साल में आटे की कीमत के साथ किया है। अच्छा, अगर अब आप मुल्की मईशत की बात करें तो कैसर अहमद शेख साहब जो एक वजीर हैं और कल वो डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में बता रहे थे कि भाई जो चीन से हम माल इंपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 17 अरब डॉलर का बनता है और एक्सपोर्ट जो वहां पे हम करते हैं वो सिर्फ 3 अरब डॉलर की हैं। उन्होंने कहा कि चीन से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और कराची जो है वो हब है, लेकिन कराची के हवाले से खदशात हैं। किस चीज़ के खदशात हैं? सिक्योरिटी के खदशात हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा जो ट्रेड हमने यहाँ से करना है उसके हुजूम में इजाफा नहीं हो रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मईशत की इस वक्त क्या पोजीशन है। वैसे अगर आप कराची की बात करें तो कराची में पीपल्स पार्टी की आपको पता है अरसा दराज से हुकूमत है और अगर आप कराची की बात करें तो जो इकोनॉमिस्ट जरीदा है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया की जो लिवेबिलिटी इंडेक्स है उसमें कराची जो है नीचे से चौथे नंबर पे आता है। यानी सिर्फ दुनिया में 3 और ऐसे शहर हैं जो कराची से बदतर हैं, बाकी हर शहर कराची से बेहतर है। और उसके मुताबिक जनाब दुनिया के 173 बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में कराची जो है 117वें नंबर पर जो है वो आया है, 117वें। यानी
173 میں سے کراچی جو ہے 170 نمبر پہ آیا. یہ سامنے آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سب سے جو پہلا نمبر ہے، سب سے اچھا شہر ہے وہ کوپن ہیگن ہے، پھر ویانا ہے، پھر میلبرن ہے، سڈنی ہے، زیورخ ہے، جنیوا ہے، اوساکا ہے، ایڈیلیڈ ہے، وینکوور ہے، ٹوکیو ہے، تہران ہے، ٹوکیو ہے. اب اگر آپ دوسری طرف آ جائیں، آپ تہران کو دیکھ لیں، تہران 164 نمبر پہ ہے. اسی طرح ہرارے زمبابوے 165 نمبر پہ ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے شہروں کے نام ہیں. اور اگر آپ کراچی کو دیکھیں تو کراچی 117ویں نمبر پہ ہے، 171 نمبر ہے جناب ڈھاکہ کا، ٹرپلی کا اس سے 172 نمبر ہے، اور آگے ڈومیسکس ہے. تو یہ صرف 3 شہر ہیں جو کراچی سے تھوڑے سے بدتر ہیں. باقی ماشاءاللہ سب سے جو ہے وہ بدتر شہر رہنے کے قابل جو ہے وہ کراچی ہے. یہ اکانومسٹ نے رپورٹ کیا. اب اکانومسٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، ہماری معیشت کے بھی مسائل ہیں، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ہمارا میڈیا اس کے اوپر کتنی توجہ دے رہا ہے. اس حوالے سے کل محمد زبیر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ آئی ایم امیزڈ ایٹ پاکستانی میڈیا چینلز. انہوں نے کہا جی میں حیران ہوں پاکستانی میڈیا چینلز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اکانومی بدترین حالت میں ہے اس وقت، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لیک آف انویسٹمنٹ ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل افیئرز پہ ہو رہی ہے. ویسے ہی جیسے حکمرانوں کی ساری توجہ انٹرنیشنل افیئرز پہ ہے، لگتا ہے میڈیا کی بھی ساری توجہ انٹرنیشنل افیئرز پہ ہے. انہوں نے بلوچستان کا ذکر بھی کیا، کے پی کا ذکر بھی کیا کہ وہاں پہ کس قسم کے حالات کا سامنا ہے ہمیں، لیکن وہ ساری چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی. پاکستانی میڈیا جو ہے وہ صبح سے شام تک کبھی آپ نئے ہرمز، کبھی اس چیز کو کبھی اس چیز کو رپورٹ کرتا رہتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی. اب اگر انٹرنیشنل افیئرز کی بات کریں تو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قطر جا رہے ہیں، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ قطر ان کے ساتھ جو وفد جائے گا اس میں دیگر امپورٹنٹ شخصیات بھی شامل ہوں گی. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم قطر کے سابق امیر جو شیخ حمد کے انتقال پر قطری قیادت سے اظہار تعزیت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کے قطر کے یہ جو دورہ ہے اس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اہم شخصیات بھی ان کے ساتھ ہوں گی، جس میں دیگر جو وزراء ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. تو بھائی اتنا بڑا وقت لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کہ جدھر کچھ ہوتا ہے یہ فوراً تیاری پکڑ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا نا دیہات وغیرہ میں اگر کوئی بیمار ہو تو وہ ایک بندے کو اسپتال لے جانا ہوتا ہے تو باقی 5-6 ویسے ہی ایمبولینس میں ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا. بھائی ادھر تو یہ سارے ماشاءاللہ بڑے بیزی لوگ ہیں. اب اگر وزیر اعظم جا رہے ہیں تو نائب وزیر اعظم کا ساتھ جانا ضروری ہے، یا پھر نائب وزیر اعظم چلے جائیں. اتنا بڑا وقت لے کے جائیں گے، کون کون اس میں جائے گا؟ بھائی ایک آدھا بندہ، 1-2 بندے چلے جائیں، آ جا کے اپنی حاضری لگوا لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، ضروری آپ نے جانا ہے تو آپ ضرور جائیں. لیکن اس طرح تو وہ فارغ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی جگہ پہ بھی جی جہاز جا رہا ہے چلو اس کو بھی بٹھا لو، اس کو بھی بٹھا لو، کہتے ہیں جی ایمبولینس جا رہی ہے، یہ گاڑی جا رہی ہے، یہ رکشہ جا رہا ہے، اس کو بھی بٹھا لو، اس کو بھی بٹھا لو، اس کو بھی بٹھا لو. تو بھائی ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. جو باقی بھی تو معاملات ہیں نا جو ملک کے اندر چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت بلوچستان کے اندر کیا حالت ہے، اس وقت کشمیر کے اندر کیا حالت ہے. کل بلوچستان میں دوبارہ ایک اٹیک ہوا ہے، پھر وہاں پہ مزدوروں کو شہید کیا گیا، دہشت گردوں نے ایک اور حملہ کیا. اب یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. ادھر دھرنے کا جو سارا معاملہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو پولیس کے شہداء ہیں ان کے جو وارث ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لاشیں نہیں دفنائیں گے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا نا حالیہ دنوں میں سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود حکومت کی توجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئرز پہ زیادہ. بھائی اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اگر وہاں پہ اتنی زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کچھ تو گڑبڑ ہے ہماری پالیسی میں. اس طرح کے جو واقعات ہیں یقیناً وہاں پہ ان کو مقامی سطح پہ سپورٹ حاصل ہے. مقامی سطح پہ لوگوں کی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان لوگوں کو ہاربر کرتے ہیں، کوئی ریزنٹمنٹ ہے، کہیں نہ کہیں ناراضگی ضرور ہے. عوامی سطح کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ اداروں کو، حکومت کو وہ سپورٹ مل رہی ہے جو ملنی چاہیے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، آصف کرمانی صاحب جو غالباً سابق سینیٹر بھی ہیں نون لیگ کے. انہوں نے کہا حالت یہ ہے کہ ابھی اگر وہاں سے اداروں کو نکال لیا جائے تو جو سرفراز بگٹی ہے وہ بلوچستان میں رہ نہیں سکتا. یہ اس کی سٹینڈنگ ہے اس وقت بلوچستان کے اندر. تو اس طرح تو معاملات آگے نہیں چلیں گے. پر اینی وے جس طرح میں نے کہا کہ بھائی وہاں پہ کسی لیول کے اوپر جو دہشت گرد ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سمپتھیز مل رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ کوئی ہماری اپنی پالیسی میں خرابی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور اتنے گمبھیر ہمارے مسائل ہیں کہ ہمیں تو باہر جانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا 3 سالہ دور حکومت تک کتنے انہوں نے غیر ملکی دورے کیے. ان کو تو موقع ملتا ہے تو یہ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. اور بھائی ملک کے اندر سارے مسائل حل ہو گئے. کل میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں پہ
پہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور ملکی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی اور بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے اداروں کے اوپر، حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کی، بلکہ میرے خیال میں جو انہوں نے کچھ تنقید کی وہ بڑی انفارچونیٹ تھی اور ان کالڈ فار تھی۔ آپ حکومت پہ تنقید کریں لیکن ایک ایسا ماحول جہاں پہ لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، وہاں پہ جس قسم کی انہوں نے تنقید کی مجھے نہیں لگا کہ اس کی ضرورت تھی یا اس لیول تک ان کو جانا چاہیے تھا جو انہوں نے بات کہی۔ لیکن اس میں جو ایک اہم چیز ہے کہ وہ اتنی سخت بات کر دی ہے مولانا نے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل ابھی تک میں نے نہیں دیکھا۔ تحریک انصاف کا کوئی بندہ اس کا اشیر بھی کر دیتا تو حکومتی وزراء نے لائن لگا کے کہنا تھا جناب یہ غدار ہیں، یہ ہیں، یہ دیکھیں یہ اداروں کی توہین کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی ان کا بیان میں نے نہیں دیکھا کہ علامہ صاحب جو مولانا صاحب نے بات کی اس کے اوپر کوئی جواب آیا ہو۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ مولانا صاحب کا رائٹ ہے، وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ تنقید کریں، لیکن کچھ جو باتیں انہوں نے کہیں اپنی تقریر کے اندر میرے خیال میں وہ کوئی ان کے بجائے بہتر الفاظ کا چناؤ بھی ہو سکتا تھا۔ اس طرح کی تنقید جو ہے وہ مجھے انفارچونیٹ لگی۔ باقی آپ ضرور یہ تنقید کریں کہ جی سیاست میں کسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ہر ادارہ اپنا دائرہ کار میں رہ کے کام کرے، لیکن ایک ایسے ماحول کے اندر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم دہشت گردی کی جنگ کے اندر ہیں اور آئے روز شہادتیں ہو رہی ہیں، تو جس قسم کی بات مولانا صاحب نے کی وہ مجھے تھوڑی سی انفارچونیٹ لگی۔ اچھا، ملکی حالات یہ ہیں کہ ایک سال کے اندر آٹے کی قیمت میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، باقی کشمیر سے لے کے بلوچستان تک جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور نون لیگ جو ہے وہ بیانیہ کیسے بنا رہی ہے۔ نون لیگ کے ایک رہنما پرویز اندیلا صاحب نے لیا کی تصویر لگا کے لکھا ہوا ہے یورپ نہیں لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ یورپ نہیں لیا ہے۔ ایک اور ان کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ لکھا ہوا انہوں نے کہ سما نیوز پر خبر چلی کہ ستھرا پنجاب پروگرام میں تنخواہ ادا نہیں کی جاتی، تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ستھرا پنجاب پروگرام آؤٹ سورسڈ پروجیکٹ ہے، تنخواہوں کا معاملہ براہ راست پنجاب حکومت کے انڈر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بھائی آؤٹ سورس کوئی یوگوسلاویہ کی حکومت نے کیا ہوا ہے، پیسہ عوام کا ہے۔ حکومت پنجاب نے اگر 250 ارب یا 150 ارب روپیہ وہ اس کے اوپر خرچ کر رہی ہے تو بھائی پھر اس نے میک شور کرنا ہے نا کہ اس کمپنی کو وہ ٹھیکہ دیں جو وقت کے اوپر تنخواہ بھی دے۔ تو یہ تو حکومتی نااہلی ہے، اگر وہ کسی ایسی کمپنی کو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے جو آگے سے وہ تنخواہ نہیں دیتے، تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں بھی کوئی معاملہ ایسا سامنے آتا ہے مریم نواز فوری ایکشن لیتی ہیں اور تنخواہوں کی ادائیگی کو ٹھیکیداروں کے ذریعے شور کیا جاتا ہے۔ تو بھائی ایسے ٹھیکیداروں کو، ایسے لوگوں کو ٹھیکے دیے ہوئے کیوں ہیں جو تنخواہیں دیتے نہیں ہیں؟ یہاں سے ہوتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیسی سکروٹنی ہوئی ہے، کیوں ان کو دیا گیا ہے۔ پہلے بھی ایک سکینڈل آیا جس میں مبینہ کرپشن کے الزامات لگے، اور اب بار بار اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی یہاں پہ تنخواہ نہیں ادا کی جا رہی، وہاں پہ تنخواہ سے کٹوتی کی جا رہی ہے۔ تو کافی اس پروجیکٹ کے اندر کافی سارے مسائل ہیں۔ اور یہ دیکھیں جناب، یہ نون لیگ کے کوئی کارکن ہیں اور یہ ادھر میاں صاحب کے ساتھ بھی آپ کو لندن میں نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو پیغام میں دیکھ رہا تھا، وہ لندن سے وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ بھیجے ہیں جو برطانیہ میں نون لیگ کے کارکن ہیں، ان کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مینگو بھیجے ہیں اور یہاں سے مینگو بھیجے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، جو وہ ملک جو کبھی ادھر سے پیسے لیتا ہے کبھی ادھر سے پیسے لیتا ہے، یہ پوری دنیا میں عام بانٹ رہے ہیں۔ مطلب کہ مینگو کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری یہ پوزیشن ہے کہ بھائی ہم اپنے کارکنوں کو سرکاری پیسے پہ لندن میں اور دیگر جگہوں پہ عام بھیجیں؟ کیا یہ لگژریز ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ پر اینی وے یہ عوامی پیسہ ہے اور وہ عوام پہ وہ خرچ کر رہے ہیں، ان کے کارکن بھی تو عوام ہی ہیں۔ تو لندن میں جناب انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہ ڈبے بھیجے ہیں۔ پہلے بھی اس کی تھوڑی سی تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، اب اس معزز شخصیت کی ویڈیو میں نے دیکھی تو میں نے کہا وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے۔ اور پچھلے سال بھی وہ مینگوز گئے تھے اور پچھلے سال بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور اگر یہ حکومت میں رہے تو یہ اگلے سال بھی دوبارہ مینگوز بھیجیں گے۔ اور جو آٹے کی قیمت میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اگلے سال عین ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہو، لیکن مینگو یہ ضرور جائیں گے، عام یہ ضرور جائیں گے جدھر بھی انہوں نے جانے، کیونکہ عام جو ہیں وہ عام بندے کی جیب سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کے پیسے سے بھیجے جاتے ہیں، تو وہ تو بھیجے جائیں گے۔ اچھا جی، اگلی جو سٹوری ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ غیر ملکی خواتین کا مبینہ اغوا اور ان کے ساتھ زیادتی کا جو مقدمہ ہے وہ چل رہا ہے، اور پہلے تو میڈیا نے اس کو بہت زیادہ رپورٹ کیا، جس طرح وہ محمد زبیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میڈیا فورن افیئرز کو کیوں ہر وقت وہ کرتا رہتا ہے، رپورٹ کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اس میں نام آیا رضا ڈار کا، جو اسحاق ڈار کے نواسے ہیں، اور پہلے میڈیا نے اس کو بہت زیادہ رپورٹ کیا۔ اب اچانک اس کے اوپر رپورٹنگ ختم ہوگی، کیا وہ کیس حل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ کل بھی میں نے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا اور پتہ کرنے کی کوشش کی، تو ایک دو جگہوں پہ جہاں پہ میری بات ہوئی ان کا جی معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے،
اور کوئی اس طرح پیش رفت نہیں ہوئی. وہی جو ساری چیزیں چل رہی ہیں, کچھ چیزیں جو ہے وہ رپورٹس وغیرہ بنانے کے لیے کوئی ڈی این اے یا دیگر جو معاملات ہیں وہ سارے اس طریقے سے چل رہے ہیں, اور کوئی اس طرح پیش رفت نہیں ہوئی, اور تمام ملزمان جن کو پکڑا گیا تھا ان میں سے ابھی تک کسی نے بھی ضمانت وغیرہ بھی غالباً فائل نہیں کی ہے, اور اسی طرح معاملہ چل رہا ہے. لیکن میرے لیے بڑی سٹوری یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی سٹوری ہوئی ہے, لیکن اب اس کے اوپر کوئی زیادہ ہمیں فالو اپ نظر نہیں آ رہا, اور نہ ہی حکومت پنجاب کو اس کے بارے میں بتا رہی ہے. کوئی پریس کانفرنس کر کے بتا دیں کہ کیا اپڈیٹ ہے, اور کوئی اپنی کارکردگی بتا دیں. پولیس والے کوئی پریس کانفرنس کر کے اپڈیٹ دے دیں کہ بھائی کیا معاملہ ہے, چیزیں کہاں تک پہنچی ہیں, کس طرح پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کوئی سچویشن جو ہے کلیئر نہیں کی جا رہی حکام کی جانب سے. لیکن ابھی تک وہی جس طرح روٹین کا ایک مقدمہ ہوتا ہے وہ چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور جو مقدمہ ہے جس میں کوئی بات نہیں کرتا, کوئی چیز سامنے نہیں آتی, وہ رضوی برادران کے حوالے سے ہے. ٹی ایل پی کے جو لیڈر ہیں, آپ کو پتا ہے سعد رضوی صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی, وہ اب کافی مہینے ہو گئے ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. پہلے بہت زیادہ باخبر صحافی بتاتے رہے کہ جناب کوئی کہتا تھا وہ کشمیر چلے گئے, کوئی کہتا ان کو جی انہوں نے پکڑ لیا ہے, کوئی کہتا تھا وہ اس کی تحویل میں, لیکن اب اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے. کل میری ایک حکومتی شخصیت سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا, وہ تو ابھی روپوش ہیں. تو بھائی اگر وہ روپوش ہیں ان کو ڈھونڈنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ کدھر گئے, آسمان ان کو نگل گیا, زمین کھا گئی, کیا ہوا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی جماعت جس نے لاکھوں ووٹ لیے اور اس کی لیڈرشپ غائب ہے, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. تو اس کے اوپر بھی تو حکومت پنجاب کو کوئی بریفنگ دینی چاہیے, کوئی بتانا چاہیے کہ بھائی وہ کیا ہوا اس کیس کا, وہ کدھر گیا, کیس کہاں تک پہنچا. باقی سارے معاملات کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے, باقی ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. پوری دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں جو ہے وہ ہمیں حکومت کی دلچسپیاں بھی نظر آتی ہیں, لیکن اپنے ملک کے اندر جو معاملات ہیں ان میں کلیئرٹی نہیں ملتی. اب پتہ نہیں, شاید حکومت کے پاس بھی کلیئرٹی نہ ہو. جب ان کے پاس کلیئرٹی ہوگی تو شاید وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں. یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں جی. گزشتہ رات کو یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا اویس لغاری صاحب نے, جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب وہ وزیر خزانہ کے ساتھ موجود ہیں سعودی عرب میں, اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے جناب کہ ادھر ان کی ملاقات ہوئی ہے. فیڈرل منسٹر فار انرجی سردار اویس احمد خان لغاری کمپنیڈ, جو فیڈرل منسٹر ہیں فائنانس کے, سینیٹر محمد اورنگزیب ان اے میٹنگ ود سعودی منسٹر آف فائنانس محمد بن عبداللہ. انہوں نے لکھا کہ جو سعودی منسٹر آف فائنانس ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, اور میٹنگ میں اس چیز کے اوپر فوکس کیا گیا ہے کہ کیسے سعودی عرب اور پاکستان کے بائیلیٹرل جو کوآپریشن ہے انرجی کے سیکٹر میں, اکنامک جو پارٹنرشپ ہے اس کو کیسے ایکسپینڈ کیا جائے, خصوصاً انرجی کے سیکٹر پہ کیسے توجہ دی جائے. اب بھائی ہمارا کون سا سیکٹر ہے, ہماری کون سی اکانومی ہے, ادھر آ کے وہ کس چیز میں انویسٹ کریں گے. میں پہلے بھی یہ پوچھتا رہا ہوں. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو کوئی فنڈنگ وغیرہ چاہیے, اور جو قرضے وغیرہ لیے گئے تھے سی پیک کے, یعنی جو انرجی کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو چائنیز کمپنیز نے انویسٹ کیا ہوا ہے, ان قرضوں کی جو شرح سود ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس میں اب پاکستان کو کافی زیادہ جو ہے مشکل آ رہی ہے. تو یہ سعودی عرب سے کوئی پیسہ لے کے وہ قرضے اتارنا چاہتے ہیں, اور سعودی عرب سے کم شرح سود کے اوپر قرضے لینا چاہتے ہیں. یہ چیز اب رپورٹ ہو رہی ہے میڈیا کے اندر. اب پتہ نہیں سعودی عرب ان کو وہ قرضہ دے گا یا نہیں دے گا, وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن یہ صورتحال ہے جناب کہ ہم اپنے قرضے اتارنے کے لیے اب قرضے لے رہے ہیں, کیونکہ ہم شرح سود جو ہے اس کو اب افورڈ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے, لیکن ہم گاڑیاں بھی لے رہے ہیں, ہم دنیا گھوم پھر رہے ہیں, باقی سارے ہمارے خرچے ویسے ہی چل رہے ہیں. اگلی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے. ایران کے ایک نیوز پیپر نے ٹارگٹ لسٹ جاری کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے رہبر اعلیٰ کو شہید کیا, ان کو ٹارگٹ کیا. اب یہ لوگ ہمارے نشانے پہ ہیں, اور باقاعدہ ایک پورا انہوں نے پوسٹر جاری کیا ہے جس میں سب سے اوپر نیتن یاہو اور اس کے ساتھ ٹرمپ کی تصویر ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو دیگر ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ بھی نظر آئیں گے. اٹلی کی وزیر اعظم آپ کو نظر آ رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ کو برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہے کیئر سٹارمر وہ نظر آ رہے ہیں. آپ کو ایمینوئل میکرون نظر آ رہے ہیں. دیگر جو مغربی رہنما ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح آپ کو امریکن ایڈمنسٹریشن کے لوگ نظر آ رہے ہیں. مارکو روبیو نظر آ رہا ہے. اسی طرح ان کا جو وزیر وار ہے, جنگ کا وزیر ہے, وہ نظر آ رہا ہے امریکہ کا. تو ان سارے لوگوں کی تصویر جاری کی گئی اور کہا گیا ہے کہ جناب ان لوگوں سے انتقام لیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹارگٹ ہیں, یہ ہمارا ٹارگٹ ہیں, اور ان کو ہم ہٹ کریں گے. اور ان لوگوں نے مدد کی ہے امریکہ کی, اور باقی امریکہ اور جو اسرائیل کا کردار ہے
ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اور یہ وہ جسے کہتے ہیں بدلے کے، وہ کہتے تھے نا کہ بدلہ ہم لیں گے، اور لال جھنڈے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. تو وہ جو بدلہ کس کس سے لینا ہے، اب ایک رائٹ ونگ نیوز پیپر نے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ تصویر جاری کر دی ہے، جس کو برطانیہ کا جو نیوز پیپر ہے ٹیلی گراف، اس نے بھی رپورٹ کیا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایرانین نیوز پیپر پبلشز لسٹ آف ریونج ٹارگٹس، یعنی بدلہ لینے والے جن سے لیا جائے گا وہ کون کون سے ٹارگٹس ہیں، وہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو انہوں نے کہا جی روگز گیلری آف ورلڈ لیڈرز انکلوڈنگ ٹرمپ، کیئر سٹارمر اینڈ ایمینوئل میکرون، یعنی فرانس کے صدر، برطانیہ کے وزیر اعظم اور صدر امریکہ کے، ان سب کے جناب اس میں نام شامل ہیں، تصویریں شامل ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے رہبر اعلیٰ کو ہٹ کیا ہے اور یہ اب ہمارے لیے لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہیں. کیا وہ یہ ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے یہ الگ بحث ہے، لیکن میرے خیال میں ریٹرک کی حد تک، اپنے ووٹر سپورٹر کو مطمئن کرنے تک، اپنے ملک میں وہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا بیانیاں بنانے کی حد تک تو انہوں نے یہ چیز کی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.